बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। नाजरीन, आज के लेक्चर में हम बहस करेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम पे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं या कौन सी ऐसी बीमारियां हैं कि जो मिलकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजूहात क्या हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की क्या क्या पेचीदगियां हो सकती हैं और मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचने के लिए या इसका इलाज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो नाजरीन, जिस तरह के मैंने कहा कि आज हमारे लेक्चर का उन्वान है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, और हम आज के लेक्चर में ये जान पाएंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम से क्या मुराद है, वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनाती हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की पेचीदगियां क्या हैं और इससे हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और किस तौर पर हम इसका इलाज कर सकते हैं। नाजरीन, मोटापा हमारे हर रोज में देखने वाली हालत है या कंडीशन है। चाहे आप बाजार में हो, कोई शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप दफ्तर में हो, चाहे आप सफर कर रहे हो, चाहे आप किसी दावत में हो, या तकरीबन हर घर में मोटापा एक आम कंडीशन है, आम हालत है। बल्कि मोटापा इतना आम है कि इसको हम बीमारी नहीं समझते, बल्कि हम इसको एक नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल हालत समझते हैं कि मोटापा तो एक नॉर्मल चीज है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटापा अपने में एक बीमारी है जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। मोटापे में आपने देखा होगा कि दिस इंक्रीज्ड वेस्ट सरकमफ्रेंस और बेली फैट, के पेट पे बहुत ज्यादा चर्बी होती है। और जब हम देखते हैं तो लेबोरेटरी में इन लोगों में हाई ट्राइग्लिसराइड्स यानी उनमें खून की चर्बी ज्यादा होती है, और लो एचडीएल और जो अच्छे खून वो चर्बी होती है उसकी कमी होती है। इन लोगों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है और इन लोगों में शुगर ज्यादा होता है। तो अगर जो भी मोटापे का शख्स है, ये मोटा शख्स है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, तो अगर हम 100 मोटे अशखास, चाहे वो मर्द है या औरतें हैं, अगर हम उनमें देखें तो ये तो हर एक में ये तो लाजमी होता है कि उनका जो पेट पे चर्बी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। जब उनका वो मेजरमेंट लेते हैं इनकी कमर की, वो काफी ज्यादा होती है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर हम देखें तो आधे से ज्यादा इन लोगों में या तो ब्लड प्रेशर होता है या शुगर होता है या उनमें कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है। तो ये और बात है कि अगर किसी मोटे शख्स ने अपने ये टेस्ट नहीं कराए और ये कंफर्म नहीं किया कि मुझे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, लेकिन अगर हम देखें तो 100 में से तकरीबन 50, 60 बल्कि 70% लोगों को ये इनमें से एक या दो या तीन पेचीदगियां होती हैं और लाजिमन होती हैं। और अगर आज नहीं है तो आने वाले वक्तों में, आने वाले वक्त में, आने वाले महीनों या सालों में ये पेचीदगियां जरूर बनेंगी, क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक ऐसी हालत है, या जिसको आम अल्फाज में आप मोटापा बोल सकते हैं, यह हालत है कि जिसके मुख्तलिफ अपने आप को मुख्तलिफ तरीकों से नुमाया करता है। यानी या तो ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, या फिर शुगर ज्यादा हो जाता है, या फिर उनमें कोलेस्ट्रॉल के मसले आ जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के मसले भी दो तरीके से होते हैं कि या तो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल या खून में चर्बी की मिकदार बहुत ज्यादा हो जाती है, या उस चर्बी में एक ऐसी वो टाइप भी है कि जो दिल को बचाती है, ये कार्डियक प्रोटेक्टिव है, या उसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसकी कमी हो जाती है। तो ये पेचीदगियां मोटापे के साथ लाजिम व मलजूम है। अगर आज नहीं है तो कल को इन पेचीदगियों ने पैदा होना है। तो आज के लेक्चर में हमने इन तमाम चीजों का तफसील से जिक्र करना होगा। जिस तरह के मैंने कहा कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चार बड़े बड़े उसके कंपोनेंट्स हैं, उसके हिस्से हैं। पहला तो ये है कि किसी शख्स का ओवरवेट होना, ओबेसिटी होना, उसका एब्डोमिनल फैट
یا پیٹ میں چربی کی مقدار کا زیادہ ہونا. اور موٹے شخص کو یا اس کے موٹاپے کی تشخیص کرنے کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑے ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس صرف ایک اس کی نگاہی کافی ہے. جب آپ دیکھ لیتے ہیں کسی بھی شخص کو، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں شخص موٹاپے کا شکار ہے کہ نہیں ہے. تو یہ موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ واضح ہے، جو کہ ظاہر ہے، جس کے لیے نہ کوئی ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے نہ کسی ایکس رے کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے نہ کوئی الٹرا ساؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ سامنے نظر آتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ موٹاپا بیماری ہے. ہم موٹاپے کو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ المیہ ہے کہ ہم موٹاپے کو بیماری سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ موٹاپا تو یہ نارمل فائنڈنگ ہے، یہ تو نارمل جسم کی ساخت ہے، کوئی بہت پتلا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، تو کیا بات ہوئی. تو میٹابولک سنڈروم کی جو اس کا پہلا کمپوننٹ ہے وہ ہے اوور ویٹ یا ایبڈومینل فیٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن. دوسرا جو ہے، اس موٹاپے کی وجہ سے پھر ہوتا کیا ہے کہ خون میں کولیسٹرول اور خون میں چربی کی جو میٹابولزم ہے، یہ چربی کی مقدار ہے، وہ خراب ہو جاتی ہے. There is disturbed lipid metabolism. اور اس کی وجہ سے پھر ایتھروسکلروسس یعنی شریانوں میں چربی کا جمع ہو جانا، اور اس کی وجہ سے کارڈیوواسکولر ڈیزیزز یعنی دل کی بیماریاں آتی ہیں. اور دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو فالج کا بھی احتمال رہتا ہے. تو ایک تو کمپوننٹ ہوا موٹا ہونا، موٹاپا. میٹابولک سنڈروم کا دوسرا پارٹ ہے ڈسٹربڈ لپڈ میٹابولزم، اور اس کے ساتھ پھر ان لوگوں کا بلڈ پریشر زیادہ ہو جاتا ہے جس کو ہائپر ٹینشن بولتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں میں گلوکوز اور انسولین میٹابولزم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ڈائبٹیز یا ذیابیطس بن جاتی ہے. تو جس طرح کہ میں نے کہا، آج سے جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ میٹابولک سنڈروم پہ ہم ڈسکشن کریں گے. میٹابولک سنڈروم کی جو جتنے بھی کمپوننٹس ہیں، یہ اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، ان تمام بیماریوں پہ، ان تمام کمپوننٹس پہ پھر ہم تفصیلاً بحث کرتے جائیں گے. یہ کیا ہے، ان کو کس طرح، ان کی تشخیص کیسی ہوتی ہے، ان میں کیا ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، ان میں جو ہے نا کیا پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، اور ان کا کیسے علاج ہوتا ہے. لیکن آج کے اس پہلے لیکچر میں میٹابولک سنڈروم میں ہم ان تمام چیزوں کا ایک تعارف لے رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا ایک اوور ویو لے رہے ہیں، ایک طائرانہ نگاہ ڈال رہے ہیں کہ میٹابولک سنڈروم کیا ہے. تو یہ تو ہم جان گئے کہ میٹابولک سنڈروم میں وزن کا زیادہ ہونا، موٹاپا ہونا، خون میں کولیسٹرول کا مسئلہ آنا، بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، اور شوگر کا مسئلہ ہونا، یہ چار کمپوننٹ جو ہیں یہ میٹابولک سنڈروم کے حصے ہیں، یہ میٹابولک سنڈروم کے پارٹس ہیں. تو یہ چاروں مل کر میٹابولک سنڈروم بناتی ہیں. اب جس طرح کہ میں نے کہا کہ یہ اوبیسٹی، بلڈ پریشر، ہائی ٹرائیگلیسرائڈ، لو ایچ ڈی ایل اور ڈائبٹیز ملائٹس، دیکھیں یہ مختلف دائرے ہیں. تو یہ میٹابولک سنڈروم میں یہ آپ کو ایک بھی مل سکتا ہے کہ اوبیسٹی ہے لیکن تاحال اس میں بلڈ پریشر، شوگر یا کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں ہوا. یا ایک مریض ہے کہ جس کو بلڈ پریشر ہے، وہ موٹا نہیں ہے، اس میں کولیسٹرول کے مسئلے نہیں ہے، اس میں شوگر نہیں ہے. یا کوئی شخص ہے کہ جس میں لپڈ میٹابولزم میں مسئلہ آیا، چربی کا مسئلہ ہے، باقی ابھی اوبیسٹی یا موٹاپا نہیں آیا یا بلڈ پریشر پیدا نہیں ہوا. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں موروثی طور پہ ان میں کولیسٹرول کے مسئلے ہوتے ہیں، یا کسی شخص کو شوگر ہے اور باقی بیماریاں نہیں ہیں. لیکن جس طرح کہ اس ڈائیگرام میں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف ٹرائیگلیسرائڈز یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہونا، یا بلڈ پریشر کا ہونا، یا ڈائبٹیز کا ہونا، یا اوبیسٹی کا ہونا، یہ بہت کم مقدار میں ہوتے ہیں. وہ لوگ کہ جن میں صرف یہ ایک بیماری ہوتی ہے، باقی نہیں ہوتے اس وقت. لیکن بہت ہی جلد یہ اوورلیپ کر جاتے ہیں، بہت ہی جلد ان میں یہ جو جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. اور اگر کسی شخص میں موٹاپا ہے، باقی کمپوننٹس نہیں ہیں، تو بہت ہی جلد اس میں بلڈ پریشر بھی بن جائے گا، پھر اس میں کولیسٹرول کے مسئلے بھی آ جائیں گے، اور اس میں پھر شوگر کا مسئلہ بھی ہو جائے گا. تو اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ یہ میٹابولک سنڈروم ہے، تو کوئی شخص یہاں پہ انٹر ہو جائے گا، یہاں پہ وہ داخل ہو جائے گا، کسی اس بیماری کے طور پہ داخل ہو جائے گا، کوئی کولیسٹرول کے طور پہ داخل ہو جائے گا،
کوئی شوگر کے طور پہ داخل ہو جائے گا، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ اگر علاج نہ ہوا تو یہ شخص اندر بڑھتا جاتا ہے اور یہ تمام بیماریاں اس کے ساتھ بن جاتی ہیں. یعنی اگر موٹاپا ہے اور چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے موٹاپے کا علاج نہیں کیا تو بہت جلد اس میں بلڈ پریشر ہو جائے گا، اس میں کولیسٹرول کے مسئلے آ جائیں گے اور پھر اس میں شوگر بھی بن جائے گی. اس طرح اگر کوئی شوگر کا مریض ہے اور اپنا علاج صحیح نہیں کر رہا تو بہت جلد اس میں کولیسٹرول کے مسئلے آ جائیں گے، اس میں بلڈ پریشر کا مسئلہ آ جائے گا، موٹاپا بھی آ جائے گا. تو یہ ایسا ہی ہے کہ مریض کسی ایک طرف سے انٹری مارتا ہے، کسی ایک بیماری کی طرف سے انٹری مارتا ہے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر کے پاس ضروری نہیں ہے کہ مریض جب سارے کمپلیکیشنز اس وقت آئے، وہ کسی بھی ایک بیماری کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس آ سکتا ہے، اور پھر یہ ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس مریض کو فالو کرے اور کوشش کرے کہ وہ یہیں پہ رہے، یہ آگے نہ بڑھے اور باقی بیماریاں، باقی پیچیدگیاں نہ بنے. تو آج کے لیکچر کا مقصد بھی یہی ہے میرے تمام دوستوں کے لیے اور ایون ڈاکٹر حضرات کے لیے کہ اگر مریض میں کوئی بھی بیماری، کسی بھی ایک بیماری کی تشخیص ہو تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ باقی بیماریاں نہیں بنی. تو ہمارا رول یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس بیماری کی تشخیص کر کے اس کا مکمل علاج کریں اور کوشش کریں کہ مریض آگے نہ بڑھے بلکہ یہیں پہ رہے اور باقی بیماری سے اس کو چھٹکارا، اس کو بچاؤ ہو. اور اگر کوئی شخص ہمیں ملا ہے جس میں 2 یا 3 بیماریاں ہیں تو اس وقت علاج کر کے تاکہ اس اندر سے نکال کے اس کو باہر کی طرف لے آئیں. تو یہ کانسیپٹ ہے، یہ ماڈرن میڈیسن کا کانسیپٹ ہے کہ میٹابولک سنڈروم کو ہم نے اس کا کیسے علاج کرنا ہے، اس کو کیسے فالو کرنا ہے، اس کی طرف ہم نے کیا اپروچ رکھنی ہے. اب آتے ہیں ایک اور بات پہ، یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ میٹابولک سنڈروم اس کے 4 بڑے کمپوننٹس ہیں، 4 بڑے حصے ہیں. تب ہم اس کا کرائٹیریا کیا ہے، ہم کیسے ڈائگنوز کریں گے، ہم کیسی تشخیص کریں گے کہ فلانے شخص کو میٹابولک سنڈروم ہے کہ نہیں ہے. تو پہلا پیمانہ جو ہے وہ ہے ویٹ سرکمفرنس، یعنی یہ کمر پہ اس کی سائز کتنا ہے. یعنی آپ جب درزی کے پاس جاتے ہیں، ٹیلر کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کا سائز لیتا ہے. اگر آپ پینٹ بنا رہے ہیں تو آپ کی کمر کا، ویسٹ کا سائز لے گا. اگر آپ قمیض شلوار بنا رہے ہیں تو پھر بھی وہ آپ کا سائز لے گا، بتائے گا کہ کتنا سائز ہے. تو اگر مردوں میں یہ 40 انچز سے زیادہ ہو یا خواتین میں یہ 35 انچز سے زیادہ ہو، یعنی یہ کمر کا سائز اگر مرد حضرات میں 40 انچز سے زیادہ ہو، 41 ہے، 41 ہے، 42 ہے، 43 ہے، 50 ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. اور خواتین میں یہ جو سائز یہ اگر 35 انچز سے زیادہ ہو، یعنی 35 انچز سے زیادہ ہو، 3600، 3700، 3800، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹابولک سنڈروم کا اس میں شک پڑتا ہے، پہلا کرائٹیریا پورا ہو گیا. اچھا، یہ بھی میں بتاؤں کہ یہ ایک انٹرنیشنل پیمانہ ہے. ہمارے ایشیا میں یہ 40 کی بجائے ہم 34 انچز لیتے ہیں اور خواتین میں ہم 35 کی بجائے 32 انچز لیتے ہیں. تو پاکستان میں اگر کسی مرد کی جو ویٹ سائز، کمر کی سائز ہے یا ویٹ سرکمفرنس ہے ویسٹ کی، اگر وہ 34 انچز سے زیادہ ہے، یا اگر وہ پینٹ پہنتا ہے اور وہ اس کی کمر 34 انچز سے زیادہ ہے، یا فیمیل ہے اس کی سائز 32 انچز سے زیادہ ہے، تو یہ میٹابولک سنڈروم کی ایک کرائٹیریا ہے اور اس کو کافی رسک ہے کہ اس شخص کو اب میٹابولک سنڈروم ہو گیا ہے. تو اگر کوئی ظاہراً بولتا ہے کہ نہیں جی میرا اتنا موٹاپا نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، میں تو ایسے نظر آتا ہوں، تو وہ اپنی کمر چیک کر لے. اگر کمر کی سائز مرد ہے اس کی 34 انچز سے زیادہ ہو، یا کوئی بہن ہے اور اس کی کمر کی سائز 32 انچز سے زیادہ ہو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس کو میٹابولک سنڈروم شروع ہو گیا ہے یا میٹابولک سنڈروم ہے. لیکن کرائٹیریا ہے، ہمیں صرف ایک کرائٹیریا پہ نہیں جانا ہوگا، ہمیں کچھ اور بھی دیکھنے ہوں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ دوسرا کرائٹیریا کیا ہے. دوسرا کرائٹیریا ہے شوگر ہونا. اگر کسی
مرد کو یا عورت کو شوگر ہے، یعنی اس کا نہار پیٹ شوگر لیول 100 ملی گرام سے زیادہ ہے، یا وہ شوگر کی دوائی لے رہا ہے یا لے رہی ہے، تو یہ دوسرا کرائٹیریا ہے کہ اس شخص کو میٹابولک سنڈروم ہے یا ہو سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا کرائٹیریا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے تیسرے کرائٹیریا پہ چلتے ہیں کہ تیسرا کرائٹیریا کیا ہے۔ تیسرا کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا بلڈ پریشر لیول 130/85 سے زیادہ ہے، یعنی وہ کوئی گولی نہیں کھا رہا، اور جب اس نے بلڈ پریشر چیک کیا تو اس کو اوپر والا پریشر جو ہے وہ 130 ہے اور نیچے والا 85 یا 85 ہے، یا وہ بلڈ پریشر کی کوئی دوائی بھی لے رہا ہے اور دوائی کے ساتھ اس کا کنٹرول ہے، تو یہ تیسرا کرائٹیریا ہو گیا کہ اس شخص کو میٹابولک سنڈروم ہو سکتا ہے یا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب ہم بولیں گے کہ میٹابولک سنڈروم ہو سکتا ہے اور کب ہم بولیں گے کہ میٹابولک سنڈروم ہے۔ چوتھا کرائٹیریا، خون میں لپڈز یا کولیسٹرول کا لیول چیک کیا جاتا ہے، اس میں ایک لیول ہے یا ایک کولیسٹرول ہے یا ایک چربی ہے جس کا نام ہے ٹرائی گلیسرائڈ۔ تو اگر یہ ٹرائی گلیسرائڈ کی مقدار، یعنی یہ خالی پیٹ کوئی 8-10 گھنٹے خالی پیٹ ہے اور لپڈ لیول چیک کیا اور اس میں ٹرائی گلیسرائڈز اگر 150 سے زیادہ ہے، 150 سے زیادہ ہے، یا وہ شخص کولیسٹرول کے لیے کوئی بھی دوائی لے رہا ہے، تو یہ ایک چوتھا کرائٹیریا ہے یا چوتھا کمپوننٹ ہے کہ اس شخص کو یا تو میٹابولک سنڈروم ہے یا میٹابولک سنڈروم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے پانچویں کرائٹیریا پہ، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا ایچ ڈی ایل اس کو ہم اچھا کولیسٹرول بولتے ہیں یا اچھا، یعنی یہ اگر جتنا زیادہ ہوگا اتنا باڈی پروٹیکٹ ہوگی اگینسٹ کارڈیک ڈیزیزز، یعنی دل کی بیماریوں سے اس کو بچاؤ ہوگا۔ تو اگر کسی شخص میں ایچ ڈی ایل کی مقدار 40 ملی گرام سے کم ہے اور وہ یعنی مرد ہے، یا عورت میں 50 ملی گرام سے کم ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو میٹابولک سنڈروم ہے یا ہو سکتا ہے۔ یا اگر وہ کولیسٹرول کے لیے کوئی بھی دوائی لے رہا ہے یا لے رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کو میٹابولک سنڈروم ہے یا میٹابولک سنڈروم ہو سکتا ہے۔ تو یہ 5 کرائٹیریا ہیں۔ ویسٹ سرکمفرنس، جس میں میں نے کہا کہ مرد حضرات میں 34 انچی سے زیادہ اور خواتین حضرات میں 32 انچی سے زیادہ۔ ڈائبٹیز، جب نہار پیٹ یا فاسٹنگ بلڈ شوگر 100 سے زیادہ ہو یا کوئی بھی دوائی لے رہا ہو۔ ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر، جب یہ 130/85 سے زیادہ ہو یا وہ شخص دوائی لے رہا ہو۔ ہائی ٹرائیگلیسرائڈز 150 سے زیادہ۔ لو ایچ ڈی ایل 40 ملی گرام سے کم مردوں میں اور 50 ملی گرام سے کم عورتوں میں، یا ان کے لیے دوائی لے رہا ہو۔ تو یہ جو 5 کرائٹیریا ہیں، 1 2 3 4 5، تو اگر یہ علیحدہ ہیں یا ان میں سے 2 ہیں تو اس شخص کو میٹابولک سنڈروم کی بیماری کا رسک ہے یا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ان 5 میں سے کوئی بھی 3 ہو تو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، ہم تشخیص کرتے ہیں کہ اس شخص کو میٹابولک سنڈروم بن گیا ہے، اس شخص کو میٹابولک سنڈروم بن گیا ہے۔ یعنی اگر کس شخص کا ویٹ سرکمفرنس زیادہ ہے، اس کو ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے، تو اس کو میٹابولک سنڈروم ہو گیا ہے۔ یا کسی کا ویٹ سرکمفرنس زیادہ ہے، ڈائبٹیز ہے اور باقی یہ کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، تو اس کو میٹابولک سنڈروم ہو گیا ہے۔ کسی شخص کا ویٹ سرکمفرنس زیادہ ہے اور ڈائبٹیز بھی نہیں ہے، شوگر بھی، بلڈ پریشر بھی نہیں ہے، لیکن اس کا کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، پھر بھی اس کو میٹابولک سنڈروم ہو گیا ہے۔ کوئی شخص ہے جو کہ موٹا نہیں ہے، اس کا موٹاپا نہیں ہے، لیکن اس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے اور ان میں سے کوئی بھی ایک کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، اس کو میٹابولک سنڈروم ہو گیا ہے۔ کوئی شخص ہے جو کہ بالکل موٹا نہیں ہے لیکن اس کو بلڈ پریشر ہے اور اس کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، میٹابولک سنڈروم ہو گیا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ میٹابولک سنڈروم کے لیے موٹاپا مسٹ ہو۔ موٹاپے کے اکثر، یعنی میں یہ کہوں گا کہ جو بھی موٹا شخص ہے اس میں میٹابولک سنڈروم کو ہمیں ایکسکلوڈ کرنا چاہیے۔ ہمیں کنفرم کرنا چاہیے کہ اگر کسی کا ویٹ سرکمفرنس زیادہ ہے، جس کی کمر کا سائز زیادہ ہے، تو ہم کنفرم کریں کہ اس کو شوگر نہیں ہے
اس کو بلڈ پریشر نہیں ہے اور اس میں کولیسٹرول کا مسئلہ نہیں ہے. تو اگر یہ نہیں ہے تو اس شخص کو میٹابولک سنڈروم کا رسک ہے, اس کی تشخیص نہیں ہے. لیکن اس کے لیے ہم ریگولر فالو اپ کریں گے کہ آیا کسی وقت پہ اس کو بلڈ پریشر یا شوگر یا کولیسٹرول کا مسئلہ تو نہیں بن رہا. لیکن اگر کسی شخص میں شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے تو ہمیں مزید دیکھنا ہوگا کہ آیا اس میں کولیسٹرول کا مسئلہ ہے کہ نہیں ہے, اور اس کا ویٹ سرکمفرنس کتنا ہے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کو میٹابولک سنڈروم ہے کہ نہیں ہے. اور اگر اسی میں سے کوئی ایک کمپوننٹ ہمارے پاس ہے باقی نہیں ہے تو پھر یہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ایک دائرے میں آپ کو بتائے تھے کہ اگر میں سے یہ یہاں پہ کہ اگر اس میں سے کہیں پہ بھی ہم نے مریض کو ڈیٹیکٹ کیا کہ یا ایچ ڈی ایل کا مسئلہ تھا یا شوگر کا مسئلہ تھا یا ٹرائگلیسرائڈ کا مسئلہ تھا یا ویٹ سرکمفرنس کا مسئلہ تھا یا ہائپرٹینشن کا مسئلہ, تو ہم نے مریض کو یہاں پہ کیچ کیا ہے اور ہماری کوشش ہوگی کہ آگے نہ بڑھے, یہیں پہ رہے. لیکن اگر ہم نے مریض کو معلوم کیا کہ یہ 3 دائرے ہیں, یہ 3 دائرے ہیں, یہ 3 دائرے ہیں, اور پھر یہاں سے پھر ہم کوشش کریں گے کہ مریض کو باہر کی طرف نکالیں. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے میٹابولک سنڈروم کے علاج کے لیے, میٹابولک سنڈروم کو فالو اپ کے لیے اور میٹابولک سنڈروم میں ایکشن لینے کے لیے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ میٹابولک سنڈروم ہوتا کیوں ہے. پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی شخص کا وزن کا زیادہ ہونا, موٹا ہونا, تو یہ میٹابولک سنڈروم کی بہت بڑی وجہ ہے. تو جن جن چیزوں سے وزن زیادہ ہوتا ہے, جن جن چیزوں سے, جن جن عوامل سے موٹاپا آتا ہے, تو میٹابولک سنڈروم کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. دوسری انسولین ریزسٹنس, اور یہ عموماً موروثی ہوتا ہے کہ فیملی میں چلتا ہے. وہ کہتے ہیں جب مریض ہمارے پاس آتا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ جی جس کو شوگر ہے, انسولین ریزسٹنس ہے, کہتے جی میرے فیملی میں بھی ہے, میرے ماں باپ کو بھی ہے, یہ میرے باقی بہن بھائیوں کو بھی ہے. تو اس میں یہ جینیٹکس ہو گئی, یعنی اس میں یہ جینیٹکس ہو گئی کہ یہ جینیٹیکلی یا فیملی میں یہ بیماری چل رہی ہوتی ہے. اور پھر بعد میں انسولین ریزسٹنس, یعنی جو انسولین ہمارے باڈی میں نارملی بنتا ہے اور یہ خون سے شوگر کو سیلز کے اندر لے کے جاتا ہے, خلیوں کے اندر لے کے جاتا ہے. تو انسولین ریزسٹنس میں انسولین تو ہوتی ہے لیکن یہ کام نہیں کر پاتی اور یہ شوگر کو خلیوں کے اندر, سیلز کے اندر لے جا نہیں پاتی, تو اس کو انسولین ریزسٹنس بولتے ہیں. اس میں جب ہم ڈائبٹیز کی پہ لیکچرز کریں گے تو وہاں ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ انسولین ریزسٹنس کیا ہوتی ہے. لیکن یہ سمجھ لیں کہ انسولین ریزسٹنس ایک فیملی یا موروثی کنڈیشن ہے کہ جس میں پہلے انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے, بعد میں اسے میٹابولک سنڈروم میں چینج ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ فزیکل انیکٹیویٹی, اور یہ ہمارا المیہ ہے آج کے ماڈرن لائف سٹائل کا. ریموٹ آ گئے ہیں, موبائل فونز آ گئے ہیں, سب کچھ ہم بیٹھے بیٹھے ہیں, فاسٹ فوڈز ہے, ہم بیٹھے ہیں اٹھتے ہیں نہیں, ہماری سیڈنٹری لائف ہو گئی ہے, آفس کی لائف ہو گئی ہے, ہم جو ہے نا شاپس میں دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے ہم کھا زیادہ ہوتے ہیں, ہم کھاتے زیادہ ہیں, اتنا سپینڈ کرتے نہیں ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ ہمارا وزن زیادہ ہوتا جاتا ہے. تو اگر فزیکل انیکٹیویٹی ہے, ایکسرسائز نہیں ہے, ایکٹیویٹی نہیں ہے, گھومنا پھرنا نہیں ہے اور ہم کھاتے زیادہ ہیں, خرچ کم کیلوریز کم خرچ کرتے ہیں, تو پھر موٹاپا ہوتا ہے. تو فزیکل انیکٹیویٹی ایک اور بہت بڑی وجہ ہے میٹابولک سنڈروم کا. جینیٹک فیکٹرز, جس طرح کہ میں نے کہا کہ فیملی میں رسک میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک پوری فیملی ہوتی ہے جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے, جن میں موٹاپا عام ہوتا ہے. تو جینیٹک فیکٹرز بھی ہوتے ہیں کہ جو فیملی در فیملی چلتے ہیں, نسل در نسل چلتے ہیں اور میٹابولک سنڈروم آتا ہے. تو یہ چوتھی بڑی وجہ ہے میٹابولک سنڈروم کی. اس کے ساتھ انکریزنگ ایج, جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, جیسے جیسے سال بڑھتے ہیں آتے ہیں, اگر چانس ہے کہ 20-30 سال کے شخص کو میٹابولک سنڈروم کا چانس کم رہتا ہے بجائے اگر وہ 50-60 پہ جائے. تو جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے میٹابولک سنڈروم کا چانس بڑھتا جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 40-50 کے بعد بلڈ پریشر بھی آ جاتا ہے, شوگر بھی آ جاتا ہے, جوڑ کے مسئلے بھی ہو جاتے ہیں, وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ بیماریاں جو ہیں عمر کے ساتھ ساتھ آتی ہیں. تو انکریزنگ ایج, عمر کا زیادہ ہونا ایک اور بڑا رسک فیکٹر ہے. اچھا, اب آئیے کہ دیکھتے ہیں کہ میٹابولک سنڈروم کے رسک کیا ہیں, اس کی کمپلیکیشنز کیا ہیں, اس کی پیچیدگیاں کیا ہیں. تو سب سے بڑی پیچیدگی تو دل کی بیماریاں یا ہارٹ ڈیزیزز ہیں کہ
یہاں پہ خون کی شریانوں کے اندر کولیسٹرول جمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ رگیں بند ہو جاتی ہیں، تو جو دل کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، صحیح خون سپلائی نہیں ہوتا بلڈ کے اپنے مسلس کو، اپنے جو ہے نا ان کے جو مسلز یا پٹے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر یا جو کارڈک مسلز ہیں ان میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ تو ہارٹ ڈیزیز ایک بہت بڑا رسک ہے میٹابولک سنڈروم کا۔ دوسرا، شوگر ہو جانا۔ میٹابولک سنڈروم ہے تو شوگر آئے گا، تو شوگر کی جو بیماری ہے اس کی اپنی پیچیدگیاں ہیں، جس میں فالج ہو سکتا ہے، کہ جس میں دل کی بیماری آ سکتی ہے، جس میں گردے خراب ہو سکتے ہیں، جس میں باڈی میں اور کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، جس میں تو یہ میٹابولک سنڈروم کی ایک دوسرا اس کا رسک ہے، اس کی دوسری کمپلیکیشنز ہیں۔ تیسری کمپلیکیشن فالج کا ہو جانا، یا تو دماغ میں، یہ دماغ ہے، دماغ میں کوئی رگ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے تو فالج ہو جاتا ہے، یہاں پہ کوئی رگ پٹ جاتی ہے، جس کو ہیمریجک سنڈروم سٹروک بولتے ہیں۔ تو سٹروک کا آنا یا فالج کا آ جانا یہ تیسرا بڑا رسک ہے میٹابولک سنڈروم کا۔ ہم کیا کریں؟ میٹابولک سنڈروم ہے، تشخیص ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے تشخیص کر دی، جنرل لائف سٹائل ہم کیسے گزاریں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کریں، کم از کم ہفتے میں 5 دن آدھا گھنٹہ ہم ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی کریں، ایکسرسائز کریں، جاگنگ کریں، واک کریں، رننگ کریں، جم کریں، جو بھی ہو، لیکن ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ہفتے میں 5 دن کم از کم آدھا گھنٹہ کو ہم فزیکل ایکٹیویٹی کریں تو ہم میٹابولک سنڈروم پہ بڑے آسانی کے ساتھ قابو پا سکتے ہیں۔ اس کے جو کمپوننٹس ہیں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، کولیسٹرول ہے، ٹرائیگلیسرائڈز ہے، اس میں موٹاپا پن ہے، اس سب پہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ آتا ہے۔ دوسرا کیا کریں؟ ویٹ لاس، کہ جتنا بھی ویٹ ہے اگر وہ ڈیزائربل ویٹ سے زیادہ ہے تو آئندہ کی 6 مہینوں میں کم از کم 7 سے 10% ویٹ کم کریں، وزن کم کریں۔ یعنی یہ جنوری ہے، جنوری 2023 ہے، اگر کسی کے وزن زیادہ ہے تو جون کہ آخر تک، جولائی تک اگر کسی کا 100 کلو وزن ہے تو وہ اس میں 10 کلو وزن کم کریں، 90 پہ لے آئے، پھر بھی اس کا اچھا اثر آتا ہے۔ پھر بعد میں اس طرح یہ اپنا ٹارگیٹ بڑھاتا رہے تب جب تک کہ اس کا نارمل ویٹ، باڈی ویٹ آ نہیں جاتا۔ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ایک اور لیکچر میں بات کریں گے، لیکن ایک کمپوننٹ ہے کہ ویٹ لاس بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ہیلدی ڈائٹ، جو کچھ بھی ہم کھائیں وہ ایک ہیلدی صحت مند خوراک ہونی چاہیے، اور ہیلدی ایٹنگ ڈائٹ سچ از ڈیش کا مطلب ہے ڈائٹری اپروچز ٹو سٹاپ ہائپرٹینشن۔ میں نے بلڈ پریشر کے بارے میں جو غذائی ہدایت دی تھی یا ڈائٹری ایڈوائس ہے، اس پہ میرے ویڈیو موجود ہے میرے یوٹیوب چینل کے پلے لسٹ میں۔ دل کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری میں جب آپ جائیں تو وہاں پہ اردو میں اور پشتو میں دونوں میں اس پہ میں نے بات کی ہے کہ ڈیش ڈائٹ کیا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی، آپ لازماً جائیں اس کو دیکھیں، اور اس کی پوری تفصیل آپ کو آ جائے گی کہ ڈیش ڈائٹ کیا ہوتی ہے۔ تو میٹابولک سنڈروم کی میں ڈیش ڈائٹ کا بہت اہم رول ہے، یا میڈیٹرائن ڈائٹ کا بہت رول ہے، کہ جس سے ویجیٹیبل، سبزیاں زیادہ کھائیں، فروٹ زیادہ کھائیں، ہائی فائبر کھائیں، ہول گرین کھائیں، اور لین پروٹین کھائیں۔ یہ تمام چیزوں پہ فل تفصیلاً میں نے ویڈیو بنائی ہے، میرا لیکچر ہے، وہ آپ لازماً دیکھ لیجئے گا۔ سٹاپ سموکنگ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا میری جتنے بھی ویڈیوز ہیں، چاہے وہ میدے کے لیے ہیں، چاہے وہ بلڈ پریشر کے لیے ہیں، چاہے وہ شوگر کے لیے ہیں، چاہے وہ کولیسٹرول کے لیے، میرے چینل کے پلے لسٹ میں تمام علیحدہ علیحدہ اس پہ لسٹ ویڈیوز گروپس موجود ہیں۔ ان سب میں جب بھی میں پرہیز کی بات بولتا ہوں، میں سٹاپ سموکنگ کی بات کرتا ہوں، کیونکہ سموکنگ ایک ایسا رسک ہے کہ جو ہم خود اپنے ہاتھوں لیتے ہیں، اور اس کا پھر ہم خمیازہ بھگتتے ہیں، یا تو فالج کی صورت میں، یا دل کی بیماری کی صورت میں، یا جگر کی خرابی کی صورت میں، یا معدے کینسر کی صورت میں، یا خدا نخواستہ کینسر کی صورت میں، یا گردوں کی خرابی کی صورت میں۔ تو سموکنگ یا تمباکو نوشی، چاہے وہ نسوار ہے، چاہے وہ سگریٹ ہے، چاہے وہ حقہ ہے، چاہے وہ شیشہ ہے، ہر صورت میں یہ باڈی کو نقصان دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اپنے سٹریس لیول کو کم کریں، اپنی خوشی بری زندگی جیو اور جینے دو۔ تو فزیکل ایکٹیویٹی کریں، میڈیٹیشن کریں، یوگا کریں، اور باقی طریقوں سے آپ اپنا مینٹل سٹریس لیول کم کریں۔ فیملی ٹائم دیں، فیملی میں رہیں، فرینڈز میں رہیں، اچھی باتیں رہیں، اچھی باتیں سوچیں۔ ان تمام چیزوں سے جب آپ کا سٹریس لیول کم ہوگا تو آپ کا میٹابولک سنڈروم پہ اچھے
امپیکٹ آئیں گے۔ تو ناظرین میں یہاں پہ سٹاپ کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر سے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میٹابولک سنڈروم کیا ہے، اس کے کیا کیا کمپوننٹس ہیں، اس کے کیا کیا حصے ہیں، اس کے کیا کیا رسک فیکٹر ہیں، کیوں میٹابولک سنڈروم بنتا ہے، اس کی کیا کیا پیچیدگیاں ہیں، اور اپنے لائف سٹائل کو ہم کیسے چینج کریں کہ ہم میٹابولک سنڈروم کا علاج کر سکیں۔ آئندہ کے آنے والی ویڈیوز میں پھر ہم کریں گے کیا کہ ہم اس کے ایک ایک کمپوننٹس کا تفصیلی جائزہ لیں گے، اور جس طرح کہ بلڈ پریشر کا تفصیلی جائزہ لیں گے، شوگر کا تفصیلی جائزہ لیں گے، موٹاپے کا تفصیلی جائزہ لیں گے، کولیسٹرول کا تفصیلی جائزہ لیں گے، اور مختلف لیکچرز میں ہم دیکھیں گے کہ اس ہر ایک کمپوننٹس سے اس کو ہم کیسے علاج کر سکتے ہیں، اس کو ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، اگر ہمیں ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ لازماً شیئر کیجیے گا۔ میری کوشش ہے کہ میں ہمارے عوام ان کو ہیلتھ ایجوکیشن ہو، ہم ایک ہیلدی لائف گزاریں، ہم ایک ہیلدی نیشن کے طور پہ رہیں، ہم ایک صحت مند قوم کے طور پہ رہیں۔ تو آپ اس میں میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ یہ میسج عام پہنچے اور ہم سب ایک صحت مند زندگی گزارنے کے قابل ہوں۔ شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔